अक्सर लोग वजीफा पूछते हैं दूसरों से कि यार हमें कोई ऐसा वजीफा बताओ, कोई नवाफिल ऐसे बता दो, कोई जिक्र कार बता दो, कोई दरूद ऐसा बता दो जिससे हमें अल्लाह का कुर्ब हासिल हो जाए। तो याद रखिएगा, सबसे बड़ा वजीफा इल्म दीन है। अल्लाह पाक किसी से भलाई का इरादा फरमाता है ना, तो उसे असिस्टेंट कमिश्नर नहीं बना देता, अल्लाह पाक उसे डीसी नहीं बना देता, अल्लाह पाक उसे सेक्रेटरी नहीं बनाता, ना उसे पीएम या सीएम बनाता है। अल्लाह पाक उसे आलिम दीन बना देता है, उसे दीन की समझ अता फरमा देता है। गीबत के बारे में इल्म हासिल करना फर्ज है, कभी हमने सीखा? एक दफा यकीन मानो आप गीबत वाली बुक पढ़ लो ना, तो आप कानों को हाथ लगाओगे हम दिन में कितनी गीबत करते हैं। जिन चीजों को हम जायज समझ रहे होते हैं वो भी गीबत में शामिल होती है, हमें पता ही नहीं होता। ला इल्मी की वजह से हम गीबत कर ही जा रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं होता। एक दफा दूध पाक पढ़ लिया, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। आज का जो हमारा मौजू है ना, वो है इल्म दीन हासिल करने की फजीलत, उसकी अहमियत। अच्छा, आपने देखा होगा कुछ दिन से जो है वो मैं आपको मुफ्ती अकमल साहब की जो है वो वीडियोस भी सेंड कर रहा हूँ फर्ज उलूम के हवाले से। वैसे हमारा जर्नली तो है जो इल्म दीन के हवाले से है, स्पेसिफिकली फर्ज उलूम के हवाले से हम बात करेंगे। फर्ज उलूम वो उलूम होते हैं जिनको सीखना जरूरी होता है, जो हर मुसलमान के ऊपर सीखना फर्ज है। इसमें यह नहीं है कि जब आपको जरूरत महसूस होगी, जैसे हमें बात का तो होता है ना, कोई मसला दरपेश आता है तो हम उलमा से राब्ता करते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे रमजान आता है, ज़कात हमने देनी होती है, फिर उलमा से राब्ता करते हैं, पूछते हैं, हम जरूरत पड़ने पे राब्ता करते हैं। लेकिन ये वो उलूम है, लास्ट में मैं आपको बताऊंगा भी इसमें कौन कौन से आते हैं। ये वो उलूम होते हैं जिनको सीखना फर्ज है, जरूरत पड़ने पे नहीं, जरूरी है। अगर आप नहीं सीखेंगे तो गुनाहगार होंगे और बरोज़े क़यामत आपसे इसके बारे में सवाल होगा। इन उलूम के बारे में कहा गया कि हर मुसलमान के ऊपर इल्म हासिल करना फर्ज है, जो है ना, उसमें ये फर्जी उलूम जरूरी है। उसमें फिर मतलब वक्त के साथ साथ कुछ चीजें आप पे फर्ज होती जाती हैं। मिसाल के तौर पे जब आप नाबालिग होते हैं, जैसे ही आप बालिग होते हैं नमाज फर्ज होती है। अब नमाज की चीजें सीखना फर्ज हो गई आपके ऊपर। जब आपके पास दौलत नहीं थी, जैसे ही दौलत आई आपके पास ज़कात लागू हो गई, अब ज़कात की चीजें सीखना आपके ऊपर फर्ज हो गया। आप अनमैरिड है, जैसे ही आपकी शादी हुई, अब तलाक के मसाइल और मियाँ बीवी के आपस के हकूक, बीवी ने अपने हकूक सीखने हैं कि शोहर के क्या हकूक हैं और शोहर ने बीवी के क्या हकूक हैं। ये चीजें वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता आपके ऊपर फर्ज होती जाती हैं, जो कि हम सीखते ही नहीं। हमारे यहाँ पे कंसेप्ट है ही नहीं। असं कहना है बाबू बस 4 पैसे कमांदा है, उन भावे बाबू को कुछ ना पता है। हाँ, जब हकूक का पता नहीं आपको, माँ के क्या हकूक है, बीवी के क्या हकूक है, जब पता नहीं होगा कैसे पूरे करेंगे। तो ये कुछ चीजें जो मैं लास्ट पे आपको बताऊंगा भी इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं। देखिए, इल्म दीन हासिल करने की तौफीक का मिल जाना ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। क्योंकि जब अल्लाह पाक किसी से भलाई का इरादा फरमाता है ना, तो उसे असिस्टेंट कमिश्नर नहीं बना देता, अल्लाह पाक उसे डीसी नहीं बना देता, अल्लाह पाक उसे सेक्रेटरी नहीं बनाता, ना उसे पीएम या सीएम बनाता है। अल्लाह पाक उसे आलिम दीन बना देता है, उसे दीन की समझ अता फरमा देता है। और फिर जो दीन का तालिब इल्म है ना, वो इतना खुशकिस्मत होता है कि उसके लिए समुंदर के अंदर मछलियां भी बख्शिश और मगफिरत की दुआएं करती हैं, इतनी खुश नसीबी है। और दीन का इल्म हासिल करने की वजह से इंसान को जो मकाम हासिल होता है ना, वो इबादत और रियाजत से नहीं हो सकता। वो आपको नफली रोजे रखने से नहीं मकाम मिलेगा, ना रातों को कयाम करने से मिलेगा, ना दुरूद की तस्मीयां पढ़ने से मिलेगा। जो मकाम आपको दीन का इल्म हासिल करने से मिलेगा। आप इसकी अहमियत का अंदाजा यहां से लगा सकते हैं कि एक जो आलिम दीन होता है ना, उसको एक जो आलिम दीन होता है वो शैतान पर 1000 आबिदों से ज्यादा भारी होता है। आबिद पता है ना किसे कहते हैं? नेक शख्स को कहते हैं। तहज्जुद गुजार हो, नफली रोजे रखता हो, नवाफिल की कसरत करता हो। तो एक जो आलिम है वो शैतान पर 1000 आबिदों से ज्यादा भारी है अपने इल्म की वजह से। एक बार ना नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबवी में तशरीफ लेके गए ना, तो सहाबा किसी बात पे ना बहस फरमा रहे थे। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा से ना बहस की वजह दरियाफ्त की। तो सहाबा ने अर्ज की कि प्यारे आका, हमारी जो बहस है ना वो बनी इसराइल के 2 अशखास के बारे में है, जिसमें से एक शख्स आबिद था, वो दिन में रोजे रखता था और रात को कयाम करता था, नवाफिल पढ़ता था, तहज्जुद गुजार था। और दूसरा शख्स वो था जो आलिम था, जो जिसके पास नवाफिल की कसरत तो नहीं थी, जो सिर्फ फराइज पूरे करता था और लोगों को दीन सिखाता था। अब हमारी बहस इस बारे में है कि इन दोनों में से अफजल कौन है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि वो जो आलिम था ना, उसको उस आबिद पर ऐसे फजीलत हासिल है जैसे तुम में से किसी अदना शख्स पर मुझे हासिल है।
اب اس پوائنٹ پہ آپ اگر ایک لمحے کے لیے رک کے غور کریں نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چھوٹا سا امتی، ایک ادنا سا عام انسان ایک سائڈ پہ کھڑا ہو اور ایک سائڈ پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہو، اتنا فرق ہے دونوں میں، ایک عابد اور ایک عالم میں۔ پھر ایک مقام پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا کہ ایک عالم کو عابد پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسی کہ 14ویں کے چاند کو ستاروں پہ حاصل ہے۔ اب جب 14ویں کا چاند چمک رہا ہوتا ہے، ستاروں کو کوئی دیکھتا ہے؟ اس کی خوبصورتی اتنی ہوتی ہے، یعنی وہ مقام جو عالم دین کو 14ویں کے چاند کو جیسے ستاروں پہ حاصل ہے، وہ اس بندے کو حاصل ہوتا ہے۔ اتنا زیادہ مقام و مرتبہ جو ہے نا وہ ایک عالم کو حاصل ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، جب اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اس کی بنیاد کیا تھی؟ علم تھا۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، پھر اللہ پاک نے فرشتوں سے سوال کیا کہ تم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ ہم تو نہیں جانتے، ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں سکھایا۔ پھر اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ پڑھ کے بتائیے، تو حضرت آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کے نام بتا دیے۔ تو ثابت ہو گیا اس وقت کہ حضرت آدم علیہ السلام باقی سب سے زیادہ علم رکھتے ہیں۔ پھر آپ کو سجدہ کیا گیا، اور معراج کی رات جب امامت کا مصلی خالی تھا تو اس مصلی پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے گئے۔ پیچھے کون موجود تھے؟ تمام انبیاء۔ ان انبیاء میں حضرت آدم علیہ السلام بھی موجود تھے، جو تمام جتنے بھی لوگ ہیں ان کے باپ ہیں، انسانیت کے باپ ہیں۔ اچھا، ان کے پیچھے حضرت نوح علیہ السلام بھی تھے، جن کی جانتے صرف تبلیغ 950 سال تھی، یعنی نیکیوں کے اعتبار سے دیکھیں اگر تو ان کی نیکیاں زیادہ تھی، 950 سال صرف دین کی تبلیغ کی آپ نے۔ لیکن امامت کس کو ملی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ پاک نے آپ کو علم زیادہ عطا فرمایا تھا، یعنی علم کی بنیاد پر آپ کو امامت ملی، یعنی یہ علم وہ چیز ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ وظیفہ پوچھتے ہیں دوسروں سے کہ یار ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتاؤ، کوئی نوافل ایسے بتا دو، کوئی ذکر و اذکار بتا دو، کوئی درود ایسا بتا دو جس سے ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہو جائے۔ تو یاد رکھیے گا، سب سے بڑا وظیفہ علم دین ہے۔ یہ وہ وظیفہ ہے جو اللہ پاک نے اپنے ہر نبی کو، اپنے ہر رسول کو عطا کیا۔ یعنی میں نے آپ کو بتایا کہ عبادت اور ریاضت جتنی مرضی کر لے، آپ ایک عالم دین کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے، اللہ نے جو اس کو مقام عطا فرمایا۔ لیکن ہمارے ہاں لا علمی کی وجہ سے ہم ان لوگوں کے ہاتھ چومتے ہیں جو تہجد گزار ہوتے ہیں، جو درود پڑھنے والے ہوتے ہیں، جو دن کو روزہ رکھتے ہیں، رات کو قیام کرتے ہیں، اور علماء کو ہم حقیر جانتے ہیں، علماء پر ہم کھلے عام تنقید کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ وہ انبیاء کے وارث ہیں، دین کے وارث ہیں علماء۔ یہ مقام اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ تو ایک علماء کا ادب بھی کرنا ہے، اور کوشش کریں علم دین حاصل کریں جتنا زیادہ ہو سکے۔ فرض علوم میں نے بتایا یہ فرض ہیں، اگر آپ نہیں سیکھیں گے آپ گناہ گار ہوں گے۔ یہ لیکچر رکھنے کا مقصد بھی یہی تھا، مجھے پتا تھا میں شیئر تو کر رہا ہوں، لیکن مجھے یقین ہے بہت کم ایسے بچے ہوں گے جو اس کو کھول کے بھی دیکھتے ہوں گے، اس لیے میں نے سوچا تھا کہ اس کی اہمیت کے اوپر بات کی جائے، تاکہ آپ لوگوں کے اندر ایک تو ذوق و شوق بھی پیدا ہو، دوسرا آپ کو پتا ہو کہ یہ فرض ہے۔ اگر یہ ہم نے نہیں سیکھنا، بروز قیامت آپ یہ نہیں کہہ سکو گے کہ ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، یہ وہاں پہ بہانہ نہیں چلے گا۔ یہ اللہ نے کہہ دیا کہ فرض ہے اور آپ نے سیکھنا ہی سیکھنا ہے۔ اس میں پھر کچھ چیزیں ہیں، جیسے مثال کے طور پہ اس میں کچھ عقائد سے ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں، عقائد کا علم ہوتا ہے۔ اب عقائد میں جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے بارے میں، جیسے اللہ ایک ہے، یہ ایک عقیدہ ہے نا ہمارا، ایک بلیو ہے ہمارا، یہ عقیدہ ہے۔ کچھ چیزیں عقائد سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جیسے آسمانی کتابوں کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، قیامت کے بارے میں ہمارا ایک عقیدہ ہوتا ہے مسلمانوں کا کہ قیامت آئے گی، کچھ عقائد ہوتے ہیں۔ پھر کچھ جو علوم ہوتے ہیں وہ ہمارے مطلب روزمرہ معاملات سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، لین دین، کاروبار ہم جیسے کرتے ہیں۔ اب آپ کبھی غور کریں، ہم میں سے اکثر آپ کسی کو پوچھ کے دیکھیں گے نا، کوئی کاروبار شروع کرتا ہے، جیسے میں نے اکیڈمی سٹارٹ کی، ہم میں سے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس کے بارے میں علم سیکھیں، پوچھے جا کے یار کہ میں نے ایک سکول چلانا ہے، میں نے یہ دکان چلانی ہے، اس کے شرعی مسائل کیا ہیں، فیسوں کا لینا دینا کیسے۔ اب یہ سکول میں آپ نے دیکھا ہے 3 مہینے کی چھٹیاں آتی ہیں، وہ فیسیں ایڈوانس لے لیتے ہیں، شرعی طور پہ جائز نہیں ہے۔ اب آپ سکول والوں سے جا کے پوچھو، کسی نے نہیں پوچھا ہوگا۔ تھوڑے دن پہلے کی بات ہے، ایک جاننے والا ہی ہے، واٹس ایپ پہ ایڈ ہے میرے ساتھ، تو وہ نا اس نے مجھے کوئی آن لائن، آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کمپنی آتی ہیں، وہ مارکیٹنگ کرو، بندے گھیر گھیر کے لاؤ، تو اس طرح کا کوئی تھا۔ نئی نئی کمپنی آتی رہتی ہیں، پرانی بند ہوتی ہے، نیا کوئی وہ نئی شکل اختیار کر کے پھر آ جاتی ہیں۔ تو اس نے مجھے میسج کیا کہ سر یہ نا ڈیری فارم ٹائپ کوئی ہے بزنس ان کا، کہ فارم ہاؤس مختلف بنے ہوئے ہیں شہروں کے اندر، تو وہ گائیں وغیرہ کا دودھ سیل کرتے ہیں اور بچے گوشت وغیرہ سیل کرتے ہیں، تو آپ انویسٹ کریں، آپ کو منتھلی 8-10% جو ہے نا وہ ملے گا۔ تو میں نے اس سے ایک سوال کیا، میں نے کہا یار آپ نے کسی عالم دین سے اس کے بارے میں پوچھا ہے کوئی شریف مسائل وغیرہ؟
تو اس نے کہا کہ نہیں میں نے نہیں پوچھا. میں نے کہا اچھا چلو میں آپ کو ڈن کر کے پہلے میں کنفرم کروں گا خود, اگر شرعی لحاظ سے ٹھیک ہوا پھر میں آپ کو بتاؤں گا میں نے انویسٹمنٹ کرنی ہے کہ نہیں کرنی. خیر 2-4 دن گزرے, وہ روز نا مجھے وہ کہتا تھا ہم اسٹامپ پیپر کرتے ہیں, کہ مطلب آپس میں اس کا کہنے کا مطلب ہے کہ فراڈ نہیں ہے, ہم باقاعدہ آپ سے اسٹامپ کریں گے, آپ نے اتنے پیسے جمع کرائے ہیں اور آپ کو یہ پروفٹ ملے گا اس کے اوپر, اور شرعی لحاظ سے ٹھیک ہے یہ وہ, اس نے اپنا جو بھی تھا. اب وہ مجھے روز نا ایک اسٹامپ پیپر سینڈ کرتا تھا کہ یہ دیکھیں آج اتنے بندوں نے انویسٹمنٹ کیا ہے, اس نے اتنا کروڑ لگا دیا, اس نے اتنے لاکھ لگا دیے, اور ہر روز مجھے کوئی نہ کسی کا نا اس نے سینڈ کرنا. پر ان شور یہ کہ پرسوں میں نے نا مفتی صاحب ہیں, میری عادت ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ کوئی مسئلہ ہو نا 2-3 بندے میں نے رکھے ہوئے ہیں علماء, میں ان سے مشورہ ضرور کر لیتا ہوں. پھر میں نے ان سے, ان کی مہربانی انہوں نے وقت دیا, ان کو کال کی, ان سے میں نے پوچھا, پھر انہوں نے سارا ہسٹری بتائی اور بتایا کہ یہ شرعی لحاظ سے جائز نہیں ہے. ان شور یہ کہ انہوں نے بتایا چلتا ہوا جو بزنس ہوتا ہے نا, یہ چلتی ہوئی چیز ہوتی ہے نا, میں آپ کو کہوں گا, آپ کو موٹیویٹ کروں گا, آپ پیسہ لگائیں گے, پھر اس کو کروں گا, وہ چلتی ہوئی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے, سب کا مکس ہوتا جا رہا ہے, کوئی پتہ نہیں لگ رہا کسی کے اوپر کوئی پروفٹ آ رہا ہے, اور کچھ اور بھی شرعی لحاظ سے چیزیں تھی. پر ان شور یہ کہ انہوں نے کہا کہ یہ جائز نہیں ہے. پھر میں نے اس کو میسج کیا, میں نے اس سے پوچھا کہ یار آپ نے کسی عالم دین سے پوچھا تو اس کا آگے سے جواب نہیں آیا. پھر اگلے دن میں نے اس کو خود میسج کیا, میں نے کہا یار میں نے مفتی صاحب سے پوچھا, انہوں نے مجھے یہ بتایا, تو میرا آپ کو بھی یہی مشورہ ہے کہ آپ یہ کام نہ کرو, نہ کسی کو آگے سے پروموٹ کرو کسی لوگوں میں. ظاہری بات ہے جو آپ کے کہنے پہ کرے گا اس کا گناہ آپ کے سر پہ بھی آئے گا. تو یہ ساری تمہید باندھنے کا, ساری بات بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جب بھی ہم کوئی ایسا لین دین کا معاملہ کرتے ہیں تو اس لحاظ سے جو چیزیں ہم نے سیکھنی ہوتی ہیں وہ فرض ہوتی ہیں ہمارے اوپر. کوئی کاروبار کرنا ہے نا آپ نے, تو اس کا علوم سیکھنا آپ پہ فرض ہے. جب آپ کے اوپر زکوٰۃ لازمی ہو گئی ہے, آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو گئی ہے, فرض ہو گیا ہے, اب آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ اس سے ریلیٹڈ علوم سیکھیں. ہم نہیں سیکھتے, بالغ ہو جاتے ہیں غسل کے مسائل نہیں سیکھتے, غسل کرنا نہیں آتا ہمیں, ناپاکی کی حالت میں نمازیں پڑھ رہے ہیں, روزے رکھ رہے ہیں, کیا ہماری عبادات قبول ہو رہی ہوگی, نہیں سیکھتے ہم. یہ چیزیں وہ ہے جو سیکھنا فرض ہے ہمارے اوپر. تو میں خود بھی جتنی دیکھتا رہتا ہوں, میں کوشش کرتا ہوں ساتھ ساتھ آپ کو شیئر کرتا رہتا ہوں. میں نے یہ نیت کی ہے کہ جو میں سیکھتا رہوں گا اس میں سے مختصر سا میں نوٹ کر کے آپ کو بتایا بھی کروں گا, ٹھیک ہے نا. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جس کے بارے میں علم حاصل کرنا فرض ہے, تو آپ نے ضرور ان چیزوں کے بارے میں سیکھنا ہے. وہ عقائد بھی ہیں, اس میں کچھ لین دین کے معاملات ہیں. پھر گناہوں کے بارے میں کہ صغیرہ گناہ کون سے ہیں, کبیرہ گناہ کون سے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا اس کے بارے میں. توبہ کیسے کرنی ہے ہمیں پتہ ہی نہیں. یہ چیزیں فرض ہیں. غیبت کے بارے میں علم حاصل کرنا فرض ہے, کبھی ہم نے سیکھا. ایک دفعہ یقین مانو آپ غیبت والی بک پڑھ لو نا, تو آپ کانوں کو ہاتھ لگاؤ گے ہم دن میں کتنی غیبت کرتے ہیں. جن چیزوں کو ہم جائز سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی غیبت میں شامل ہوتی ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. لا علمی کی وجہ سے ہم غیبت کری جا رہے ہوتے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. تو یہ کچھ علوم ہے جو سیکھنا فرض ہے ہمارے اوپر, آپ نے آگے بڑھ کے شوق سے سیکھنا ہے. میں نے بتایا نا, اللہ پاک جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو اسٹینوگرافر نہیں بنا دینا اللہ تعالیٰ نے. دین کی سمجھ جس کو اللہ نے دے دی نا, اس سے بھلائی کا ارادہ اللہ پاک کا. بروز قیامت یہی چیزیں کام آنی ہے. یہ تو عارضی ہے نا, یہ ہم شارٹ ہینڈ سیکھ لیں گے, جاب لگ گئی, ٹھیک ہے جی, کل کو سب بھول گئے اور چلتا رہا. وہ کیا کہتے ہیں نا کہ پیدا ہوئے تو پاکٹ منی ملنا شروع ہو گئی, اس کے بعد نوکری لگے تنخواہ ملنا شروع ہو گئی, پھر جب ریٹائر ہوئے پینشن ملنا شروع ہو گئے, مر گئے, بس یہ زندگی تھی ہماری. جو سیکھنے والی چیزیں تھی وہ ہم نے سیکھی نہیں, تو خود آپ نے سیکھنا ہے. اور جب آپ یہ سیکھنا شروع کریں گے نا تو شیطان بڑے وسوسے بھی ڈالے گا آپ کو, کیونکہ میں نے بتایا نا کہ ایک شیطان کے اوپر ایک عالم 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہوتا ہے. شیطان یہ اچھے سے جانتا ہے کہ یہ دین کا علم ہی ہے جس کی وجہ سے ایک بندہ میرے اوپر قابو پا سکتا ہے. حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ایک بار شیطان نے نا آ کے آپ کو وسوسہ ڈالا, آپ کو کہا کہ عبد القادر تو نے اتنی عبادات کر لی ہیں, تو اللہ کے اتنا قریب ہو گیا ہے, اب تیرے اوپر نماز تو نے معاف کر دی اللہ نے, اب تیری نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ صاحب علم تھے نا, آپ نے فرمایا کہ نماز تو انبیاء کو معاف نہیں ہوئی, نماز تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں معاف ہوئی, تو مجھے کیسے معاف ہو سکتی ہے. ہمارے جیسا کوئی جاہل ہوتا تو ہم فوراً شیطان کی باتوں میں آ جاتے. علم کی بنیاد پہ آپ نے جو تھا نا اس کو جواب دیا آگے سے. تو یہ علم ہے, جب آپ سیکھیں گے شیطان آپ کو وسوسے ڈالے گا, 2 دن شوق پیدا ہوگا, پھر آپ چھوڑ دیں گے. یہ نہیں کرنا آپ نے. 7-8 منٹ کا ایک کلپ ہوتا ہے, ضرور دیکھیں, چیزوں کو نوٹ کریں اور یاد رکھیں, بار بار ریپیٹ کرتے رہا کریں. دین کے لیے 10 منٹ, ہم شارٹ ہینڈ کے لیے کتنا وقت نکالتے ہیں, سارا دن صبح شام فری ٹائم لگے ہوتے ہیں نا, یہاں پہ بھی آ کے ٹائم دیتے ہو. دین کے لیے ہم 10 منٹ نہیں نکالتے. تو سیکھنا, اگر ہم سیکھیں گے اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے. میں نے بتایا کہ شیطان ہمیں وسوسے ضرور ڈالے گا, وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے بس اتنا سیکھ لیا, اتنا کافی ہے, چھوڑ دے, لیکن ہم نے نہیں چھوڑنا. اور پھر نیت بھی اچھی رکھنی ہے. ایک یہ بھی بات آپ نے یاد رکھنی ہے, کچھ لوگ علم دین اس لیے حاصل کرتے ہیں تاکہ دوسروں کو نیچا دکھا سکے, بحث میں اپنے آپ کو منوا سکے. ایسے علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے. علم حاصل کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے, دوسروں کی بھلائی کے لیے, دوسروں کی اصلاح کے لیے. دیکھیں آپ گھر کے سربراہ ہیں, کل کو آپ نے اپنے خود آتا ہوگا تو بچوں کو سکھائیں گے نا,
خود نہیں آتا ہوگا تو آپ کیسے؟ جیسے عقائد ہے نا، عقائد کے بارے میں پا رہا تھا آج کی جو میں نے ویڈیو دیکھی نا، اس میں مفتی اکمل صاحب بتا رہے تھے کہ عقائد بما دلائل سیکھنے آپ نے، یعنی ایک عقیدہ اگر آپ نے اپنا بنایا ہے تو اس کی دلیل بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے. کل کو اگر آپ کا بچہ آپ سے پوچھتا ہے کہ ابو جان یا امی جان آپ یہ عقیدہ آپ کا ہے، جیسے اللہ ایک ہے فرض کریں، وہ کہتا ہے اس کی دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ اب آپ کہیں گے کہ وہ میں نے تو بس سنا ہے، علماء سے سنا ہے یا بڑوں سے سنا ہے اللہ ایک ہے، بس دلیل میرے پاس کوئی نہیں ہے. اچھا اب وہ کل کو کسی اور کے پاس جاتا ہے، یا کوئی اس سے ہٹ کے اگر کوئی دوسرا مسئلہ ہے، شرعی مسئلہ ہے کوئی، وہ کسی اور کے پاس جاتا ہے، بد مذہب کے پاس چلا جاتا ہے، اب وہ اپنے عقائد کے بارے میں اس کو دلیل دے دیتا ہے. اب بچہ آپ کی بات مانے گا یا اس کی مانے گا؟ اس کی مانے گا، کیونکہ اس نے اس کو دلیل دی ہے. تو بما دلائل عقائد سیکھنا یہ بھی ضروری ہے. وہ چیزیں آہستہ آہستہ ساتھ ساتھ آتی جائیں گی، میں ڈسکس کرتا رہوں گا آپ کے ساتھ. تو سیکھنا ضروری ہے، نیت اچھی ہونی چاہیے کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے سیکھنا ہے، اور جو اللہ نے میرے اوپر فرض کیا ہے اس حکم کو مانتے ہوئے میں نے اس علم کو سیکھنا ہے. نہیں سیکھیں گے، میں بار بار آپ کو اس چیز پہ زور دے رہا ہوں، گناہ گار ہوں گے. اس کے بارے میں قیامت والے دن نہیں آپ کہیں کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا. ابھی تو میں نے آپ کو بتا دی ہے نا، اب تو آپ کو پتہ بھی چل گیا. اگر نہ بھی پتہ ہوتا تو پھر بھی آپ کے اوپر یہ فرض تھا. یہ وہ علوم ہے جو خود آگے بڑھ کے ہم نے سیکھنے ہیں، ہم نے پوچھنے ہیں. جب ہمارے اوپر پڑتی ہے تب ہم 2-4 مسائل پوچھ لیتے ہیں. اب قربانی آ رہی ہے نا، جس کے اوپر قربانی واجب ہے نا، اب قربانی کے مسائل سیکھنا آپ کے اوپر فرض ہے. پتہ ہے آپ کو؟ کوئی بھی نہیں سیکھتا، دیکھ لو. کسی کو نہیں پتا ہوتا کیسے جانور آپ نے خریدنا ہے، کون سا جانور حلال ہے، کون سا جانور حرام ہے، یا کس جانور کو کون سا زخم ہے جس کی وجہ سے قربانی اس کی نہیں ہوتی. ہمیں کوئی مسائل نہیں پتا، ہم سیکھتے ہی نہیں ہیں. یہ فرض علوم ہے. زکوٰۃ کے بارے میں سیکھنا فرض ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. جب عمرے پہ جاتے ہیں آپ، اب میں عمرے پہ گیا، میں نے ایسے ایسے لوگ دیکھے، یقین مانے کچھ بھی نہیں پتا تھا، عمرہ کرنے آ گئے ہم. جب حج پہ جانے لگیں گے، حج کے مسائل فرض ہو گیا آپ کے اوپر. ہم نہیں سیکھتے. وہاں بس میں جا رہے ہیں، سوتے رہیں گے آرام سے. عمرے پہ جاتے تھے نا، تو وہ جب زیارتیں کرا رہے ہوتے تھے یا احرام باندھ کے جا رہے ہوتے تھے حج پہ، تو میری عادت تھی، میں نے بک رکھی ہوئی تھی ساتھ ایک. وہ راستے میں چلو جتنا ٹائم ملتا بندہ بک پڑھتا رہے، دینی مسائل سیکھتے جاتے تھے. یہ فائدہ تھا، گروپ میں باقی لوگوں کو بھی بتا دیتے تھے. اب کئی لوگ ہوتے تھے وہ آرام سے کھراٹے مار کے سو رہے ہیں، کوئی پتہ ہی نہیں. سیکھیں گے نہیں تو بھائی اب دیکھیں نا، آپ عبادت کے لیے اتنا پیسہ لگا کے وہاں پہ چلے گئے ہو، اب اگر آپ کی عبادت قبول ہی نہیں ہے، اس کا کیا فائدہ؟ مجھے بتاؤ نا. سیکھیں گے تو کریں گے نا. اب حج کرنا، عمرہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے. یہ کہنا کوئی یہ ہے کہ وہ حاجی صاحب چلے گئے، حج پہ چلے گئے، عمرے پہ چلے گئے. 100 مسائل ہیں سیکھنے کے. اگر آپ نہیں سیکھتے آپ کے اوپر دم واجب ہو جائے. دم یعنی آپ نے وہاں پہ جا کے دمبا 1500 ریال کا دمبا ایک دینا ہے. جب تک دو گے نہیں تب تک آپ کی خلاصی نہیں ہونی. شرعی مسائل ہے. بال نہیں ٹوٹنے چاہیے، جیسے ناخن نہیں کاٹنے آپ نے. یہ شرعی مسائل ہے عمرے کے. اگر آپ نے عمرے کی نیت کر لی ہے، اب آپ کے بال جھڑ رہے ہیں، آپ نے ناخن کاٹ لی ہے، کچھ ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے دم لازم ہو جاتا ہے. دم کا مطلب ہے دمبا ادھر وہاں پہ ذبح کرو. اب لوگوں کو پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا، یہاں آ کے دمبا ذبح. اچھا کئی ایسے دیکھے ہیں دین سیکھتے نہیں نا، ہم کئی بار کیا کرتے ہیں، اب وہاں پہ علم دین تو سیکھا نہیں ہوتا، وہاں پہ جو مرضی کر دیتے ہیں. اب یہاں جب پاکستان واپس آتے ہیں نا، یہاں آ کے دمبا ذبح کریں گے، رشتے داروں کو بلائیں گے، دعوت کریں گے، اور اپنی طرف سے کہہ رہے تھے کہ چل یار کوئی غلطی ہوئی تو دم ساڈا پورا ہو گیا. حالانکہ دم کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے حدود حرم، اللہ کے گھر کی جو حدود حرم مقرر ہے اس کے اندر آپ نے وہ دمبا ذبح کرنا ہے، اس حرم سے باہر بھی جا کے نہیں. یعنی اگر آپ سعودی عرب میں ہیں، اس حرم والے ایریے میں ہیں، اگر سعودیہ میں ہی ہیں لیکن حرم سے باہر آ گئے، حرم کے ایریے سے، وہاں پہ بھی آپ کا دم نہیں پورا ہوگا. اسی حدود حرم کے اندر دمبا ذبح کرنا ہے، اور خود بھی نہیں کھا سکتے، غربا کو اس نے کھلانا ہے. تو اسی آ کے رشتے داروں نے کھوائی تھا تو جناب کہہ رہے ہوں دم میرا پورا ہو گیا. کیا علم دین کی کمی. یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد تھا کہ دین ہم سیکھتے ہی نہیں ہے، لگاؤ ہی نہیں ہے. یقین مانے آپ، اب میں آج ویسے میرے ذہن میں آیا، میں نے کہا یار ہمارے محلے میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو عالم دین بن رہا ہو. دور دور بھی سننے میں نہیں آتا. اب اکیڈمی میں جتنے بچے آتے ہو یا میرے رشتے دار ہیں، مجھے پتہ لگا ہو کہ کوئی بچہ بن رہا ہے. اب میں اگر سوچوں نا تو مجھے نہیں یاد پتا میرے پورے خاندان میں سے کوئی عالم دین بن رہا ہو. کوئی ڈاکٹر بننا ہے، کوئی انجینئر بننا ہے، کوئی کچھ بن رہا ہے، کوئی کچھ بننا ہے، CSS کرنا ہے. ہم نے ماں باپ کو بھی شوق نہیں ہے اپنے بچوں کو کہ ہم عالم دین بنائیں. دین کا مطلب ہم اس کو آگے پروموٹ ہی نہیں کرنا چاہتے، دین کو آگے چلانا ہی نہیں چاہتے. حالانکہ یہی چیز کام آئے گی. مسئلہ دال روٹی کا. اب یہ سوچتے کہ یار عالم دین بن گیا تمہارا بچہ کمائے گا کہاں سے؟ کیا اللہ ان کو رزق نہیں دیتا؟ اللہ تو کیڑیوں کو بھی رزق دیتا ہے. پتھروں میں موجود جو کیڑے مکوڑے ان کو بھی اللہ رزق دے رہا ہے. شارک مچھلی پتہ کتنے ٹن گوشت کھاتی ہے روز کا. میرا اللہ دے رہا کہ نہیں دے رہا؟ ہم لوگ تو صبح نکلتے ہیں نا، ہمیں پتا ہے کہ میں نے سیکریٹریٹ جانا ہے، آپ کو پتا ہے میں نے فلانے آفس میں جانا ہے، ہمیں اپنے ٹھکانے کا پتا ہے، ہم وہاں رزق کے لیے جاتے ہیں. جو ایک پرندہ ہے، کبوتر کی مثال لے لو آپ. کبوتر صبح اٹھتا ہے، جب نکلتا ہے گھونسلے سے بھائی، اس کو پتا تھا میں نے کہاں جانا ہے، اس کی کوئی جگہ مقرر ہے کہ مجھے یہاں سے دانا ملے گا، آج لازمی ملے گا، کوئی یقین ہے. ہمیں تو پتا نا میں نے آج آفس جانا ہے، مجھے مہینے بعد تنخواہ ٹک کر کے اکاؤنٹ میں آ جانی ہے.
मुझे यकीन है मैंने जाना है। उस बेचारे को तो नहीं पता था, लेकिन वो रात को पेट भर के घर वापस आता है। जिस चीज का अल्लाह ने हमसे वादा किया हुआ, रिज़्क़ अल्लाह का वादा है, आपको मिलेगा जरूर। तब तक आपको मौत नहीं आएगी जब तक आपका रिज़्क़ आपको नहीं मिल जाएगा। ये अल्लाह ने वादा कर लिया आपसे, टेंशन ही टेंशन है। अच्छा, जन्नत का वादा नहीं किया हुआ, उसकी कोई टेंशन नहीं है, उसकी छोड़ी हुई, अल्लाह बख्शने वाला, अल्लाह बड़ा मेहरबान है। तो अल्लाह ने हिसाब भी लेना है यार, तो लाग पता जाना है। फिर तो इल्म दीन हासिल करना, थोड़ा सा कोशिश करें, वक्त अपना मुकर्रर कर ले भी कि यार इस पूरे दिन में मैंने अपने अपने ये काम करने, लेकिन इस टाइम पे मैंने थोड़ा सा इल्म दीन हासिल करना। थोड़ा थोड़ा सीखते रहेंगे, आपकी जिंदगी में खुद ही बदलाव आना शुरू होगा। सीखेंगे तो अमल करेंगे ना। जब आपको चीज का पता ही नहीं होगा, आप कैसे उस पर अमल करेंगे। अब मैं कभी कभी ना अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता, मुझे शौक है, शुरू से ही शौक था कि थोड़ा थोड़ा सीखूं। अब मैं मदीने गया ना, मक्के गया, अब आपको बताया ना कोई दीन के इल्म का फायदा कितना होता है। एक बार मेरी नजर से, मैंने किसी लेक्चर में हदीस पाक आपको बताई भी थी, मुकम्मल मुझे याद नहीं, लेकिन मुख्तसर मैं आपको बता देता हूँ, उसका खुलासा बता देता हूँ कि आपको समझ आ जाएगी। उस हदीस पाक का मतलब मफहूम ये था कि अगर आप किसी मिसाल के तौर पे किसी पैसे वाले को आप देखते हैं, अब आप ये सोचते हैं कि यार काश मेरे पास इतना पैसा था तो जो ये नेकी का काम कर रहा है मैं भी करता, ठीक है ना। तो इस सिर्फ सोचने पे, इस नियत पे, बरोज़े क़यामत जब दोनों का नामे अमाल खोला जाएगा ना, आपकी नेकियां भी उतनी ही बराबर होंगी जितनी उसकी थी। किसकी वजह से? आपकी उस नियत की वजह से, आपके उस शौक की वजह से। और अगर आपने किसी पैसे वाले को देखा है, वो पैसे वाला अपना पैसा गुनाहों के कामों में खर्च करता था, अब आपने सोचा काश मेरे पास इतना पैसा होता, मैं भी याशी करता, मैं भी इस तरह के गुनाह करता। अब रोजे क़यामत दोनों के गुनाह बराबर होंगे, हालांकि उसने किया नहीं है। अब जब मैं जाता था ना, जैसे लंबी लंबी हम लाइनें देखते थे, लोग वहां पे लंगर तकसीम कर रहे हैं, मैं ऐसे काश हमारे पास भी इतना पैसा हो, हम भी ऐसे मदीने में लंगर की लाइनें लगी हो और हम लंगर बांट रहे हो, 3-3 4-4 लंबी लंबी लाइनें लगी होती थी। तो मैं सोचता था, फिर मैं खुश होता था कि यार अगर मुझे हदीस ना पता होती तो मुझे सवाब, अब मुझे यकीन है मेरा अल्लाह मुझे उतना सवाब भी देगा। अब जब भी मैं कोई नेकी का काम देखता हूँ ना जो मेरी इस्तिताअत से बाहर होता है, मैं ये नहीं कहता यार काश मेरे पास, नीयत सच्ची होनी चाहिए, वो तो अल्लाह बेहतर जानता है ना। आपकी नीयत अगर अच्छी, आप सोचे काश मेरे पास भी होता यार, मैं भी ये काम करता यार, तो आपको उतना ही अजर सवाब है। फिर जितना इल्म होगा आप उतनी नेकियां आपकी बढ़ती चली जाएंगी। यानी अब मुझे, जब मैंने ये सुना कि आप एक ही अमल पे एक से ज्यादा नेकियां कर सकते हैं, अब मैं जब कोई चीज देखता हूँ तो मैं, फिर मैं क्या बल नियत करता था, मैं जब देखता था ना कि लाइनें लगी, मैं सोचता यार काश मेरे पास इतने पैसे हो, मदीने में भी मक्के में भी 24 घंटे में लाइनें लगाई रखूं और लंगर चल रहा हो, खुला लंगर चल रहा हो। अब अल्लाह मेरी नियत जानता है, मैंने वो नियत की, मैंने वो सोचा, अब मुझे यकीन है मेरा अल्लाह मुझे उस सोच का सवाब अता करेगा। यानी जब आपको इल्म होगा तो आप उससे फायदा उठाएंगे ना। अब जब मुझे ये हदीस जब तक नहीं पता थी, मैं ये ऐसा नहीं सोचता था, अब जब मुझे पता लग गई, अब मैं फायदा उठाता हूँ। जहां मैं कोई ऐसी चीज देख ले तो जो मेरी इस्तिताअत से बाहर है, मैं नियत करता हूँ कि यार काश ऐसे। अब जैसे मस्जिद में कोई ऐलान होता है ना, बाज़ का सब ऐलान करते हैं, जैसे उस दिन हमारे करीब ऑफिस के करीब मस्जिद थी, वहां पे आग लग गई, तो सारी मस्जिद बेचारी जो थी ना वो जल गई, सारी मस्जिद जल गई, सारी ऊपर की छतें जल गई, एसी जल गया, यानी सिर्फ समझ लो कि मेहराब थोड़ा सा बचा होगा, सब कुछ जल गया मस्जिद का। अब वो कारसा ने ऐलान किया कि हमें इतने लाख की जरूरत है, हमने एसी लगवाना है, हमने ये पेलिंग करवानी है, पेंट होना है, सारा ये होना है। अब मैं दिल में नियत की, मैं कहा काश मेरे पास इतने पैसे थे, मैं छुपके से सारे ही दे देता। अब ये मैंने नियत कर ली, मुझे यकीन है मेरा अल्लाह मुझे उसका सवाब बता, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम की बात गलत नहीं हो सकती। आपका इरशाद है, आपने फरमाया जो नियत करेगा उसको सवाब है। अब मुझे पता है वो एसी जो चल रहा होगा, मैंने पैसे नहीं भरे लेकिन मुझे सवाब है उसका। जहाँ पे जो सफ़े बिछेंगी मैंने पैसे नहीं दिए लेकिन उसका सवाब है मुझे। जितनी इस्तिताअत थी हिस्सा डालो आप, बाकी आप नियत करो, नियत का फल कमाओ आप। यानी नियत है जिसकी वजह से आपको इतना अजर और सवाब मिलता है। तो नियत के बारे में जब हमने पढ़ा होगा, हमें इल्म उसका होगा, तो फिर ही हम उससे फायदा उठा सकेंगे ना। जैसे नियत के बारे में ना एक वाकया मैंने पढ़ा, एक साहिब कशफ थे, बुजुर्ग थे, आलिम पीर थे, तो उनके ना 2 मुरीद थे। तो दोनों मुरीदों में से एक मुरीद ने ना मस्जिद के बाहर, पुरानी मस्जिद होती थी ना, वो खोंटा समझते हैं आप, वो जानवर बांधने के लिए किला ठोकते हैं जो, मस्जिद के बाहर एक उनका जो मुरीद था ना उसने किला ठोका और दूसरे ने आके निकाल दिया। अब कोई बंदा उनके पास है, उसने आके कहा कि आपका जो मुरीद है, एक मुरीद ने किला ठोक दिया, दूसरे ने उखाड़ के फेंक दिया। तो साहिब कशफ थे, आपने आंखें बंद की थोड़ी देर के लिए, आपने फरमाया सुबहान अल्लाह, दोनों को बराबर सवाब मिला। बंदा बड़ा परेशान, उसने कहा ओपोजिट अमल था ना, एक ने किला ठोका था, एक ने निकाल दिया था। उसने कहा ये ओपोजिट अमल है, लेकिन आप कह रहे हैं बराबर सवाब मिला, वो कैसे? आपने फरमाया ऐसे नहीं समझोगे, दोनों को लेके आओ मेरे पास। अच्छा, दोनों को बुलाया गया, पहले से पूछा कि तुम ये बताओ तुमने किला क्यों ठोका था। उसने कहा मस्जिद जो है वो रोड के किनारे पे है, यहाँ पे मुसाफिर आते हैं, तो वो जानवर, पुराने जमाने में गाड़ियां होती हैं, तो घड़ी कार के अंदर चले जाते हैं, तब जानवर होते थे, ऊंट हो गया, खच्चर हो गया, देखा लोग जानवर लेके आते हैं, खुले छोड़ देते हैं, नमाज पढ़ रहे होते हैं, जाहिर बात है ध्यान तो जाता होगा ना, जानवर कहीं चला ही ना जाए,
یا کسی کا جانور کا نقصان نہ دے, کوئی لے جائے یا گم جائے. تو میں نے اس نیت سے قلعہ ٹھوکا تھا کہ جو آئے گا نماز پڑھنے آرام سے اپنا جانور باندھے گا, تسلی سے نماز پڑھے گا. اچھا پیر صاحب نے پوچھا بتاؤ بھائی یہ ثواب کا حقدار ہے کہ نہیں؟ بالکل ثواب کا حقدار ہے. اب دوسرے سے پوچھا تو بتا تو نے قلعہ اکھاڑا کیوں تھا؟ اس نے کہا میں نے قلعہ اس لیے اکھاڑا تھا کہ مسجد کیونکہ کنارے پہ ہے, روڈ پہ ہے, تو جب بارشیں ہوتی ہیں نابینا لوگ بھی آتے ہیں, دوسرے لوگ بھی آتے ہیں, تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ کوئی نابینا اگر نماز پڑھنے آئے تو اس کی ٹھوکر لا کے بیچارہ گر ہی نہ جائے, تو میں نے اس لیے اکھاڑ دیا. اب پیر صاحب نے پوچھا بتاؤ بھائی یہ ثواب کا حقدار ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا بالکل حقدار. تو اس نے کہا جیسے انہوں نے پہلے فرمایا تھا کہ دونوں کو ثواب ملا, دونوں کو برابر ثواب ملا. کس کی وجہ سے؟ نیت کی وجہ سے. یعنی اب یہ ساری ایسی چیزیں جب تک آپ نے علم نہیں حاصل کیا ہوگا آپ فائدہ نہیں اٹھا سکو گے, اپنی نیکیوں میں اضافہ نہیں کر سکو گے. تو علم دین آپ نے حاصل کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. میں خود بھی ایک دیکھتا ہوں ڈیلی کی, تاکہ سمجھ بھی سکوں اچھے طریقے سے. میں شیئر کرتا ہوں, کوشش کیا کرو آپ خود بھی دیکھو, ہم مکس و ریوائز بھی کریں گے. میں نے نیت کر لی ہے, آپ آؤ آپ جاؤ, نئے بچے آئیں گے, میں نے یہ اس طرح چلاتا رہنا, اس کا مجھے فائدہ ہوگا کہ میرا بھی ریپیٹ ہوتا رہا کرے گا اور میرا پکا ہو جایا کرے گا. آپ بھی فائدہ اٹھاؤ. نہیں ٹائم ملتا, گھر میں نہیں دیکھ سکے, یہاں پہ لیکچر لو, چیزوں کو کوشش کیا کرو, چیزیں نوٹ کیا کرو. لیکچر تو ہمارا روٹین میں ہی ہوتا رہتا ہے نا, ایک ڈائری اپنی رکھو, ایک پینسل رکھو پاس, چیزیں نوٹ کیا کرو تاکہ آپ کو چیزیں یاد رہیں. ورنہ بندہ ادھر سے سنتا ہے ادھر سے نکل جاتا ہے, پھر بھول جاتا ہے بندہ. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.